औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कल हमने पढ़ा कि अगर शैतान तुम्हारे दिलों में कोई वसवसा डाल दे, कोई कुचौका दे, तुम्हारे दिल में कोई बुरी बात डाल दे, तो फिर क्या करो? फस्तइज़ बिल्लाह, अल्लाह की पनाह में आ जाओ। बेशक वही सब कुछ सुनने वाला, वही जानने वाला है। अब कौन अल्लाह? अल्लाह को देखा किसी ने? नहीं देखा किसी ने। अब अगर हम अल्लाह को जानना चाहें तो हम किस तरह जान सकते हैं? इस कायनात की निशानियों को देख के। हम देखते हैं कि ये सूरज कौन सुबह चढ़ाता है रोज़, कौन जो है वो रात लाता है, कौन रात के ऊपर फिर दिन को हावी कर देता है, कौन दिन को जो है वो रात के ऊपर हावी कर देता है। और हर चीज़ एक मकसद के तहत जो है वो चली आ रही है। हर कोई अपने अपने काम पे लगा हुआ है, उससे ज़रा बराबर भी वो इनहराफ नहीं करता। तो इन चीज़ों को देखो, ये है वो तुम्हारा अल्लाह जो इन तमाम मखलूक़ात के ऊपर कादिर है। असल में यह है कि हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम मज़ाहिर परस्ती की तरफ देखते हैं। हम देखते हैं कौन सी चीज़ सबसे बड़ी है, उसके पीछे चल पड़ते हैं। पहले दौर में लोगों के लिए सूरज और चांद ही सबसे बड़े होते थे। लोग इनकी पूजा करनी शुरू कर देते, इनको सजदे करने शुरू कर देते। आज के दौर में हमने चांद सूरज की बजाय मादा परस्ती जो है वो हमें सामने नजर आती है। पैसा पैसा पैसा, मनसब, इक्तदार, ये हवस जो है इसने हमें जो है वो हमें अपना मबूद जो है वो बना के रखती है। हमने इन चीज़ों को पूजना शुरू कर दिया। अब जहां पे जो है वो पैसा आता है उसके सामने हम झुक जाते हैं। कुरान और सुन्नत गया जहां मर्जी, उसको साइड पे रखो और उसके बाद जो उस पर चल पड़ो। और इस वादा परस्ती के दौर में यही सब कुछ है, तो लोग जो है वो अल्लाह के अलावा उसके पीछे जो है वो चल पड़ते हैं। आज का हमारा सबक यही है कि हम जो चीज़ हमारे सामने नजर आती है, जो ताकतवर लगती है, उसके पीछे भाग जाते हैं। हम ये नहीं देखते कि हम खालिक को छोड़ के मखलूक की जो है पूजा करने लग पड़े हैं। ये सूरज चांद भी तो मखलूक ही था। हम जिनके दरबारों पे जाते हैं, मज़ारों पे जाते हैं, दरगाहों पे जाते हैं, वो भी तो मखलूकात हैं। अपने नफ्स की बात मानते हैं तो हम भी तो अल्लाह की मखलूक हैं। लोग सूरज चांद सितारों को जो है पूजा करते रहे हैं। अब हमने उनको छोड़ के, किसी ने जो है वो गाय को अपना जो है वो तार बना लिया हुआ है, किसी ने जो है वो कब्रों को जो है वो अपना बना लिया हुआ है। तो हम क्यों नहीं छोड़ देते इनको, छोड़ के हम एक अल्लाह वाहदहू ला शरीका लह की तरफ, जो सबका पैदा करने वाला है, जो सबका खालिक है, उस खालिक की तरफ क्यों नहीं आ जाते? यही सबक हमें जो है वो आज दिया गया है। अमिन आयात ही, और आयतों में से, आयत किसको कहते हैं? निशानी में से। और उसकी निशानियों में से क्या है? अल्लाइलो, रात उसकी निशानी है। जैसे मैंने अर्ज किया था कि कभी देखेंगे जब इंसान थक जाता है, उसकी बॉडी के कुछ सेल्स जो हैं वो खत्म हो जाते हैं। अगर वो सोए बगैर जो है वो अब सोना चाहता है, रेस्ट होनी है, तो रेस्ट में क्या चाहिए उसको? रेस्ट में एक ठंडक चाहिए हल्की सी, और रेस्ट में जो है वो उसको अंधेरा पसंद है। अल्लाह सुब्हाना तआला रात लाते हैं, लोरी देते हैं, वो सो जाता है। जो सेल्स डिस्ट्रॉय होते हैं वो सेल जो है वो दोबारा उनका रिवाइवल हो जाता है, वो दोबारा पैदा हो जाते हैं। जब वो दोबारा सेल्स पैदा हो जाते हैं, इंसान फिर उठ के काम में जुट जाता है। अगर वो सेल्स खत्म हुए हैं, इंसान जो है वो ना सोए, आराम ना करे, तो क्या होगा? बॉडी तबाह होकर रह जाएगी उसकी। तो यहाँ पे एक निशानी बताएगी, उसकी रात है। वन नहारा, और दिन। वशम्स वल कमर, वशम्स वल कमर, और सूरज और चांद, ये उसकी निशानियां हैं। अल्लाह को पहचानना है तो इस कायनात को देखो, तुम्हें अल्लाह जो है वो नजर आ जाएगा। अल्लाह का तारफ ये कायनात है। बस ला तस्जुदू, ना तुम सजदा करो, लिशम्स वलिल कमर, ना सूरज को सजदा करो और ना चांद को सजदा करो, बल्कि वस्जुदू, बल्कि सजदा करो, लिल्लाह, लिए उस अल्लाह के, अल्लाज़ी खलक़हुन्ना, जिसने इन सब को पैदा किया। लफ्ज़ वही खाला का ही है। हुन्ना जमा के लिए इस्तेमाल हुआ है, मुअन्नस चीज़ों के लिए। लिल्लाहिल्लज़ी खलक़हुन्ना, बल्कि उसको सजदा करो जिसने इन सब को पैदा किया। तो यहाँ पे क्लैरिटी के साथ एक पैगाम दे दिया गया कि तुमने जो अपने छोटे छोटे मबूद घड़ रखे हैं, ये सारी मखलूक़ात हैं। ये चांद भी उसकी मखलूक है, ये सूरज भी उसकी है, ये रात भी है, ये दिन भी है, ये ज़मीन भी है, ये आसमान भी है, ये सारी उसकी मखलूक़ात हैं। तो तुम इनको पूछने की बजाय अल्लाह को करो जो इन सब का मालिक है।
ان کنتم اگر ہو تم ایہو، ایہا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ صرف اور صرف. ہم پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایہو تعبدون، اگر تم صرف اسی کی عبادت کرنے والے ہو تو پھر اس خالق کو پوجو، اس کی بنائی ہوئی مخلوق کو مت پوجو. اس کی مخلوقات کی نشانیاں یہاں براڈر سینس میں کہ قدیم زمانے کے لوگ، ان کے سامنے یہی سورج ہی سب سے بڑا تھا. ابراہیم علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے، وہ تاریخ میں ہم نے اور قرآن میں بھی ہم نے پڑھ رکھا ہے کہ جب اٹھے تو دیکھا ستارہ بڑا، تو انہوں نے کہا یہ میرا رب ہے. جب ستارے کے اوپر چاند حاوی آ گیا، چاند کی روشنی بڑھ گئی، تو کہا نہیں یہ میرا رب ہے. اور جب چاند جو ہے وہ غروب ہو گیا تو کہا میں تو غروب ہونے والوں کو پسند ہی نہیں کرتا، یہ سورج میرا رب ہے. پھر کہا کہ اللہ میاں تیری رحمت ہے کہ تو نے مجھے یہ دکھا دیا، نہیں میں ان کو نہیں مانتا، میں ان کے پیدا کرنے والے کو مانتا. قدیم زمانے میں یہ تھا. آج ہم نے مادہ پرستی کی اس دور میں ہم نے جو ہے وہ پیسہ، منصب، اقتدار اور جو ہمیں بڑا نظر آتا ہے ہم اس کو رب مان لیتے ہیں اور فخر محسوس کرتے ہیں اپنا تعلق اس کے ساتھ نتھی کرنے میں. کوئی کونسلر ہو، کوئی پریزیڈنٹ ہو، کوئی پرائم منسٹر ہو، کوئی ایم این اے ہو، کوئی ایم بی اے ہو، کوئی ڈی سی لگا ہو، ہم بڑا فخر محسوس کرتے ہیں. اپنی حاجات کے لیے اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں. ہم اس کے کہے کے اوپر جو وہ کہتے ہیں ہم کر گزرتے ہیں، چاہے وہ قرآن و سنت میں کہیں ہے یا نہیں ہے. اگر تم اللہ کی عبادت کرنے والے ہو پھر ان کی، اللہ کی عبادت کرو، ان ساری مخلوقات کو جو ہے وہ تم چھوڑ دو. یہاں پہ بتانے کا مقصد یہ ہے فَنِسْتَكْبَرُوا، پھر اگر وہ تکبر کریں، غرور کریں استکبارن سے، فَالَّذِينَ، اور یہ کہیں کہ نہیں بھی ہم ہیں نا اللہ کو سجدے، بڑا احسان جتلائیں. یہ کون لوگوں کی بات ہو رہی ہے؟ کہ جو لوگ اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی جو ہے وہ پوچھتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اگر وہ اعراض کریں، اگر وہ منہ پھیر لیں، اگر وہ تکبر کریں، فَالَّذِينَ، تو وہ جو ہیں، تو فرمایا نا کہ اگر یہ لوگ میری نافرمانی کرے گی تو میرے پاس ایک قوم ایسی ہے، ایک مخلوق ایسی ہے جو نافرمانی نہیں کرتی. اور وہ کون سی قوم ہے؟ وہ فرشتے ہیں. کہ وہ فرشتے نہ تو اس کی فرما برداری سے اکتاتے ہیں، نہ اس کی تسبیح کرنے سے اکتاتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یہ ساری کی ساری مخلوق اگر نافرمان بھی ہو جائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ملک میں کوئی کمی نہیں کر سکتی. فَنِسْتَكْبَرُوا، پھر اگر وہ تکبر کریں، فَالَّذِينَ، تو وہ جو ہیں عند ربک، اپنے تیرے رب کے ہاں، یسبحون لہ، وہ تسبیح کرتے ہیں، وہ پاکی بیان کرتے ہیں اس کی، باللیل والنہار، راتوں کو بھی اور دن کو بھی، وہم لا یسأمون، یسأمون، اور وہ نہیں تھکتے، نہیں اکتاہٹ کا شکار ہوتے. ان کو کوئی اکتاہٹ نہیں ہوتی، کوئی تھکاوٹ نہیں ہوتی. یہ سجدہ کی آیت ہے، یہاں پہ سجدہ کر جا کے کر لیجئے گا کہ اگر تم اس چیز کے مان کے اوپر اگر تم نے اللہ کی بڑی عبادت کر لی ہے تو پھر اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت شریک کرو. اگر تم شریک کرو گے تو مطلب ہے تم تکبر کرو گے، تم اللہ کے ساتھ کسی اور کی بڑائی جو ہے وہ مانو گے. تو پھر اللہ کے پاس ایسی مخلوق ہے جو صبح شام اس کی جو ہے وہ تسبیح کرتی ہے اور اس میں کسی اکتاہٹ کا شکار نہیں ہوتی. یہ فرشتوں کے بارے میں جو ہے وہ بات کی گئی ہے. امن آیات ہی، جیسے جو ہے وہ ہم سورہ بقرہ میں پڑھتے ہیں وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. تمام یہ آیت نمبر 30 ہے سورہ بقرہ کی کہ ہم ہیں، فرشتوں کا بیان جو ہے وہ اس میں آیا ہوا ہے کہ ہم ہیں جو اس کی تسبیح کرتے ہیں، کہ ہم ہیں رب تیری حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور تیری تقدیس، تیرا تقدس جو ہے وہ ہم مانتے ہیں. تو اللہ کو کوئی تمہاری ضرورت نہیں ہے، ہمیں تمہیں اللہ کی ضرورت ہے. اگر تم اللہ کی نافرمانی کرو گے تو اللہ کا کچھ بگاڑ نہیں لوگے. اللہ کی تسبیح کرنے والے بہت ہیں. صرف اللہ تمہاری تسبیح کے اوپر نہیں بیٹھا ہوا کہ تم جو ہے وہ تسبیح کرو گے تو اللہ کی بادشاہی میں، ملک میں اضافہ ہوگا. اللہ کے پاس ایسی مخلوق ہے جو مخلوق جو ہے وہ صبح شام اس کی تسبیح کرتی ہے، اس کی جو ہے وہ اس کی تعریف کرتی ہے، حمد کرتی ہے اس کی، اور کسی اکتاہٹ کا شکار نہیں ہوتی. جبکہ تم اس اللہ کے ساتھ جس نے پیدا کیا، جو تمہارا پروردگار ہے، جو تمہیں پالنے والا، جو تمہیں رزق دے رہا ہے، اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کرتے ہو تم. تو کوئی ایسی ضرورت، دیکھیے ہماری جو عبادت ہے، ہماری جو غلامی ہے نا، یہ ہماری غلامی ہولی سولی سلیوری ہے، اوبیڈینسی ہے. پارشل اوبیڈینسی ایکسیپٹیبل نہیں ہے. ہمیں جو ہے نا وہ کوئی جز وقتی ملازمت جو ہے وہ ہم نہیں کر رہے اللہ کے ہاں. ہم کل وقتی غلام ہیں اللہ کے. یہ نہیں کر سکتے کہ ہم نے جو ہے وہ نماز تو مسجد کے جا کے پڑھ لی اللہ کے لیے اور باہر نکل کے آگے ہم نے دوسرے بتوں کی پوجا کرنی شروع کر دی، دنیاوی بتوں کے پیچھے جو ہے وہ ہم چل پڑے. نہیں، جب اللہ کو اپنا خالق، مالک، رازق
اور الہ مانا ہے تو پھر عبادت بھی اسی کی، پھر شکرانہ بھی اسی کے لیے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ومن آیاتہ، اور اس کی نشانیوں میں سے انکا، بے شک تو، ترا را کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دیکھنا، تا علامات مضارع استعمال ہوا ہے، بے شک تو دیکھتا ہے زمین کو، خاشعتن، خاشعتن خشوعاً سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے دبی ہوئی، مرجائی ہوئی، جس کے اوپر کوئی ایک پتا تک نہیں اگتا۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ زمین جو ہے وہ بالکل بنجر ہو رہی ہے، دھول اڑ رہی ہے، اس کی طرف جانے کو بھی دل نہیں کر رہا، اس کو دیکھنے کو بھی دل نہیں کر رہا، اس لائک جیسے کہ وہ مردہ زمین ہے۔ ہم یہی کہتے ہیں جس پہ کچھ نہیں اگتا وہ مردہ زمین ہے، دبی ہوئی، مردہ۔ فیضا، پھر جب، انزلنا، اتارا ہم نے، علیہا، اس پر، الماء، پانی، اور پھر جب اس کے اوپر ہم پانی اتارتے ہیں، اتحزت، اتحزت احتزازن سے، جس کا معنی ہوتا ہے پھلنا پھولنا۔ جیسے ہی زمین کے اوپر پانی آتا ہے، زمین پانی اپنے اندر ایبزارب کرتی ہے، اس کی نمی ہی جو ہے وہ اس کی زندگی کی علامت ہوتی ہے۔ وہیں سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ زمین اب فرٹیلٹی کی طرف آ رہی ہے۔ اس زمین میں سے پھر کیا ہوتا ہے؟ وربت، اور پھر وہ پھلتی پھولتی ہے، پھر اس میں سے جو ہے وہ سبزہ جو ہے وہ اگتا ہے۔ تو یہ مردہ کو کس نے زندہ کیا؟ ان الذی، بے شک وہ جس نے، احیاہا، زندہ کیا اس کو، کس کو؟ اس زمین کو۔ زمین کے اوپر جس نے پانی برسایا اور پانی برسا کے جس نے زمین کو زندہ کیا، لمحیی الموتیٰ، یقیناً وہی زندہ کرے گا مردوں کو بھی۔ تو یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے، یہ بارہا یہ مثال دی جاتی ہے زمین کے بارے میں، اور یہ ہم روز دیکھتے ہیں، یہ روزمرہ میں ہمارے سامنے ہے کہ جس وقت خزاں آتی ہے سارے درخت ٹنڈ منڈ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جب زمین ہوتی ہے، وہ زمین جو ہے وہ بالکل خشک ہو جاتی ہے، اگر 4 دن اس کو جو ہے وہ پانی نہ ملے۔ زمین زندگی کب پاتی ہے؟ جب وہ اپنے مسامس کھولتی ہے، اپنے اندر پانی جو ہے وہ جذب کرتی ہے۔ جب وہ جذب کرتی ہے تو وہ زندگی پاتی ہے۔ اور ہم بھی اگر اس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیتوں کو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیوں کو، قرآن کو اگر اپنے اندر ایبزارب نہیں کریں گے تو ہم بھی، اگر زمین پانی اندر نہ، زمین کے اندر پانی جائے، کیا اس میں خوشحالی آ سکتی ہے کبھی؟ جو پتھر زمین ہوتی ہے یا فلیٹ پتھر ہوتے ہیں، اس کے اندر پانی نہیں آتا تو پھر ساری عمر وہ پتھر کے پتھر ہی رہتے ہیں، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح اگر ہم قرآن پڑھ کے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرآن اور اس کے رسول کی سیرت پڑھ کے بھی اپنے اندر ایبزارب نہیں کریں گے چیزیں، ہم جو ہے اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے، تو پھر ہم مردہ ہی ہیں۔ جس طرح زمین مردہ رہ جاتی ہے اگر پانی زمین کے اوپر کھڑا رہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ زمین تباہ ہو جاتی ہے، دلدل بن جاتی ہے۔ تو ہم بھی جو ہے وہ جب اپنے اندر قرآن اور حدیث اپنے اندر ابزارب نہیں کریں گے، اپنے جسم کے مسام کھول کے، دل کی کھڑکیاں کھول کے اندر اس کو جو ہے وہ جسٹیفائی نہیں کریں گے، تو پھر ہمیں بھی کچھ نہیں بگڑنے والا۔ نہ وہ زمین کے اوپر کچھ ہو سکتا ہے، اور نہ ہماری رہبری بہتری کی جائے وہ کوئی راہ نکل سکتی ہے۔ تو وہ جس نے زندہ کیا اس کو، کس کو؟ زمین کو، لمحیی الموتیٰ، وہ یقیناً زندہ کرے گا مردوں کو۔ اس بارے میں کوئی دو آرا نہیں ہے کہ ایک ہمیں پیدا کیا گیا پہلے، جس وقت ہم سے حلف لیا گیا، اس کے بعد دوسری یہ زندگی ہماری جسم کے ساتھ، اس کے بعد ہم عالم برزخ میں جائیں گے۔ جیسے کل ہم نے بیان پڑھا کہ فرشتے ہم دیکھتے نہیں ہیں، یہ مادی زندگی میں نظر نہیں آئیں گے، ادھر سے آنکھ بند ہوئی نہیں، اس کے بعد پھر فرشتے سامنے ہوں گے، لینے والے فرشتے عالم اس میں، اس کے بعد نیکسٹ جو فیز ہے ہمارا، اس میں فرشتے، اس کے بعد پھر قبر میں فرشتے، پھر قیامت میں فرشتے، پھر جنت میں، دوزخ میں جاؤ فرشتوں سے سامنا، تو سارے وہی ہوں گے۔ تو وہی ہے، ایک بات لکھ لیں کہ جیسے ہم نے یہ زندگی گزاری ہے، اس کے بعد ہماری اگلی زندگی بھی ہے۔ جس طرح اس نے زمین کو، جب مردہ زمین کو، یہ روز ہم دیکھتے ہیں مردہ ہوتی ہے، یہ ہر سیزن میں مردہ ہوتی ہے، اس کے بعد جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کی بارش اس میں ہوتی ہے، زمین اس رحمت کو، اس بارش کو اپنے اندر ایبزارب کرتی ہے، اپنے اندر جذب کرتی ہے، تب اس کے اندر سے جو ہے وہ پھر فرٹیلٹی بڑھتی ہے، پھر اس میں سے جو ہے وہ پھر نباتات اگتے ہیں، پھر اس میں سے کھیتیاں جو ہے وہ بنتی ہیں، پھر وہ زندہ نظر آتی ہے۔ تو یہ بھی اگر ہم ایبزارب کریں گے، قرآن پڑھیں گے، سیکھیں گے، سمجھیں گے، عمل کریں گے، تب ہم زندہ ہیں، نہیں تو پھر ہم مردہ کے مردہ ہی ہیں۔ اگر ہم نے بارش برسی، اس کو اپنے اندر ایبزارب ہی نہیں کیا تو پھر کوئی فائدہ نہیں۔ وہی ہے وہ ذات، بے شک وہی ہے، احیاہا، جس نے زندہ کیا اس کو، لمحیی الموتیٰ، وہ زندہ کرے گا مردوں کو۔ کیوں؟ انہ علی کل شیء قدیر، بے شک وہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ صرف وہی ہے جو یہ سب کچھ کر سکتا ہے۔
دیکھیے زمین سخت ہے، آپ اس کو جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے یا کسی چیز سے جو ہے وہ آپ اس میں جو ہے وہ کر کے دیکھیے، آپ بیج بوتے ہیں، وہ بیج کیسے جو ہے وہ پھر زمین کا، یہاں پہ تو ہم نے چلیں پھر اشرف المخلوقات ہیں، آپ نے کوئی اوزار استعمال کیے، آپ نے کوئی ہل چلایا، آپ نے کوئی بھالا لیا، آپ نے زمین میں سوراخ کیا، بیج بو دیا۔ بیج کو کس نے کیپیسٹی دی کہ اس میں سے ایک کونپل، ایک پتی جو ہاتھ سے مسلی جا سکتی ہے، وہ اس پہلے گٹھلی کا سینہ پھاڑتی ہے، اس میں سے نمودار ہوتی ہے، پھر زمین کو جو ہے وہ چیرتی ہے، اس چیر کے جو ہے وہ نمودار ہوتی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ آہستہ آہستہ بڑی ہوتی ہے، اس کا تنا بنتا ہے، اس تنا بننے کے ساتھ جو ہے پھر اس کے اوپر جو ہے وہ پھل لگتا ہے، اور پھل لگنے کے بعد وہ سب کچھ گر کے پھر مردہ ہو جاتی ہے۔ پھر یہ پروسیس چلتا رہتا ہے، اور یہ پروسیس وہ ہے جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے۔ اگر یہ سب کچھ ہو سکتا ہے تو ہم دوبارہ زندہ کیوں نہیں ہو سکتے؟ ہمیں اصل میں اسی بھول نے جو ہے وہ ہمیں خراب کر رکھا ہے کہ ہم نے کل کو نہیں جینا۔ اگر ہمیں یہ یقین آ جائے کہ ہاں واقعی کل ہمیں جو ہے وہ اللہ کے ہاں اٹھنا ہے، اور اٹھ کے جو ہے وہ ہم نے جواب دینا ہے، تو پھر جو ہے وہ ہم سیدھے ہو جائیں۔ کیوں؟ اللہ قادر ہے اس چیز پہ۔ اللہ نے اگر اس زمین کو پیدا کر دیا، اس کو زندہ کر دیا، بار بار مارتا ہے، بار بار زندہ کرتا ہے، تو پھر ایک ہی دفعہ زندہ کرنا مشکل ہوتا ہے، ایک ہی دفعہ بنانا مشکل ہوتا ہے، تو پھر اس کے بعد جب ایک دفعہ بنا لیا تو پھر تو ایک پیٹرن ہو گیا، پھر تو ایک سرکل چل پڑا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو اسی طرح ہمیں دوبارہ بھی زندہ کر لیں گے۔ اللہ کی نشانیوں سے اللہ کو پہچانو، یہ کائنات اللہ کا تعارف ہے۔ کبھی غور کریں رات کو ہم بیٹھ کے، کبھی سوچیں کہ اس وقت تنہائی میں کہ یہ کائنات اللہ کا تعارف جو ہے وہ کتنی چیزیں ہیں۔ اس کو چھوڑ دیں، کبھی اپنی باڈی کے اوپر غور کریں کہ اتنا سا گوشت کا ایک ملغوبہ سا ہوتا ہے جو دماغ کہلاتا ہے۔ آپ سر سے لے کے کبھی اپنی پاؤں کی باڈی کا وزٹ کیجئے، آپ اس دماغ کو دیکھیے، آپ سر کو دیکھیے، بالوں کو دیکھیے، اس کے بعد آہستہ آہستہ اپنی آنکھوں پہ آئیے۔ یہ کون سا ایسا حصہ ہے ماں کے پیٹ میں جو ہے وہ آنکھوں کے لینس جو ہے وہ لگا دیتا ہے کہ جس سے جو ہے وہ ساری دنیا جو ہے وہ روشن نظر آتی ہے؟ وہ کون ہے جو اس زبان کو جو ہے وہ بولنے کی طاقت دے دیتا ہے؟ وہ کون ہے جو اس کان کو سننے کی صلاحیت جو ہے وہ دے دیتا ہے؟ وہ کون ہے جو اس ناک کو سونگھنے کی صلاحیت دے دیتا ہے؟ اس کے بعد پھر چلتے جائیے، کس نے سسٹم بنایا؟ ایک ہی منہ ہے، اسی میں سے ہم جو ہے وہ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اسی کے اندر سانس کی نالی ہے ہماری، اور پھر ساری چیزیں جو ہے وہ چلتی جا رہی ہیں۔ وہ سارا کھانا جو ہے وہ پیٹ میں چلا جاتا ہے، اس میں سے کچھ جو ہے وہ خون میں کنورٹ ہو جاتا ہے، کچھ جو کیلشیم ہے وہ ہڈیوں کے لیے اور دوسری چیزوں کے لیے استعمال ہو جاتا ہے، جو مادائیں ہوتی ہیں ان مادائیں میں سے اسی کھانے میں سے پھر جو ہے وہ دودھ پیدا ہو جاتا ہے، اور جو باقی فضلہ بچ جاتا ہے وہ پیشاب اور کھانے کے راستے جو ہے وہ نکل آتا ہے۔ اب اس پوری باڈی پہ غور کیے، ہر آرگن آپ کا اپنے کام جو ہے وہ کرتا ہوا نظر آئے گا۔ خون صاف کرنے والی خون مشین جو ہے وہ خون صاف کرتی رہے گی، پھیپھڑے تمہیں جو ہے وہ سانس دلواتے رہیں گے، دل جو ہے وہ خون جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ منتقل کرتا رہے گا، پھر آتا رہے گا پورے جسم میں جو ہے وہ ٹرانسفر کرتا رہے گا۔ ایک نوخن نہ ہو، ایک نوخن تو آپ یہ پکڑ نہیں سکتے۔ اگر آپ کی یہ آنکھیں، یہ اس میں مسلز نہ ہو ان پلکوں میں، لوگ کروڑوں ڈالر خرچنے کو تیار ہیں کہ اس کو پلکوں کو کیسے اٹھایا جائے۔ کبھی اس کے اوپر غور کر کے دیکھیے، یہی اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اور اس کے اوپر غور کون نہیں کرتا؟ جو عقل کا اندھا ہوتا ہے، اور عقل کا اندھا آتا ہے جانوروں کی طرح کھاتا ہے، پیتا ہے اور مر جاتا ہے، اور اس کے لیے کوئی کام نہیں ہوتا۔ تو ہمیں اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، واحد مخلوق ہیں جس نے کو اللہ نے جو ہے وہ برے بلے کی تمیز بخشی ہے، جس کو احساس دیا، جس کو شعور دیا۔ اب اس شعور کو ہوتے ہوئے بھی ہم اس دنیا کی رنگینیوں میں کھو جائیں تو پھر ظلم ہم نے اپنے اوپر کیا، اللہ نے ظلم نہیں کیا ہمارے اوپر۔ دیکھیے، غور کیجئے کبھی تنہائی میں بیٹھ کے نشانیوں کو۔ وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، اور اس کی نشانیوں میں سے رات ہے، دن ہے، وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور سورج ہے اور چاند ہے، لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ، یہ ایک تو قدیم زمانے کے لوگوں کے بارے میں بات کی گئی ہے، اور دوسرا یہ ہمیں ایک محاورتاً سمجھایا گیا ہے کہ لوگ اس کو پوجتے تھے، اسی طرح جو دنیا میں تمہیں بڑا نظر آتا ہے تم اس کو پوجتے ہو۔ تو نہ سجدے کرو ان مخلوقات کو، سجدہ اس کو کرو جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے۔ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ، پس سجدہ کرو اس کو جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے۔ جو مخلوق ہے وہ تو خود جو ہے وہ سوالی ہے، وہ خود اپنی بقا کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محتاج ہے، تو پھر تم اس محتاج مخلوق سے کیوں مانگتے ہو؟ اس کے برابر کیوں کھڑا کرتے ہو؟ دیکھیے، داتا صرف اللہ ہے، غوث پاک صرف اللہ ہے، گن شکر صرف اللہ ہے، دینے والی صرف اللہ کی ذات ہے، باقی ساری مخلوقات ہیں۔ فیصلہ ہم نے خود کرنا کہ ہم نے مخلوقات سے مانگنا ہے یا ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگنا جس نے ان کو سب کو پیدا کیا۔ یہی بات یہاں پہ سمجھائے گی، اگر تم اس کی عبادت کرنے والے ہو تو پھر صرف اسی کی عبادت کرو جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے۔ نہیں مانتے
تو مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس جو ہے نا وہ میری تسبیح کرنے کے لیے کافی ہیں۔ فالذین عند ربک، جو تیرے رب کے پاس ہیں، یسبحون لہ باللیل، وہ صبح شام تسبیح کرتے ہیں اور وہ اکتاتے بھی نہیں ہیں، وہ تھکاوٹ بھی نہیں کرتے۔ من آیاتہ، اور بے شک اس کی نشانی میں سے، انا کا ترى الارض، تو دیکھتا ہے زمین کو، بڑی مثال روشن دی گئی، خاشعۃ، دبی دبی ہوئی، مردہ ہوئی ہوئی، فَإِذَا یہاں پہ زبر ہوں، فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، اور جب تو دیکھتا ہے اس کو اور اس کے اوپر پانی ہم جو ہے وہ بھیجتے ہیں، نازل کرتے ہیں، تو پھلتی پھولتی ہے، وہ شاداب ہوتی ہے، وہ ابھرتی ہے، اس میں سے کونپلیں پھوٹتی ہیں، اس میں سے ہریالی آتی ہے، وہ زندہ ہو جاتی ہے۔ ان الذی، بے شک جس نے زندہ کیا، احیاھا، اس کو، لمحیی الموتى، وہ مرد زندہ کرے گا، مردوں کو بھی کرے گا۔ یہ مثال ہمارے سامنے رکھ دی گئی، روز آنکھوں سے دیکھتے ہیں، یہ زندہ ہو سکتا ہے، ہم بھی ہوں گے، اس اللہ کی رحمت سے ہمیں بھی اٹھایا جائے گا، جب سور پھونکا جائے گا اٹھیں گے، اور اٹھ کے اسی طرح جسم، دیکھیے بیسیکلی تو ایک بیج ہی بوتے ہیں نا ہم، یہ اتنا بڑا درخت ہے، اس بڑے درخت کے پیچھے تو ایک بیج ہی ہے نا، تو ہمارا بیج بھی جو ہے وہ کہا گیا کہ یہ ریڑھ کی ہڈی یہ تو پڑی ہوگی وہاں پہ، ہمارا بھی جو ہے وہ بیج تو وہیں پہ ہوگا، اس بیج کو جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت کی بارش اس کے اوپر برسائیں گے، وہ دوبارہ اٹھ جائے گا۔ جیسے ہم نے فصلوں کا بیج بوتے ہیں، ایسے ہمارا بیج بھی ہے، وہ بیج ہمارا خمیر کس سے بنا ہے؟ مٹی سے بنا ہے نا، تو اسی مٹی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ دوبارہ حکم دے دیں گے اور بن جائیں گے۔ تو جس نے اس کو زندہ کیا، اسی طرح تمہیں بھی زندہ کرے گا، وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اسی کو سوچیں سمجھیں ہم۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرے حقوق میں سے میں سارا کچھ معاف کر دوں گا، لیکن میں شرک معاف نہیں کروں گا۔ شرک اس نے معاف نہیں کرنا، باقی ہر چیز جو ہے وہ تمہیں معاف کر دے گا۔ کوشش کریں کہ ہم ایک یکسو ہو جائیں ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف، اتنا تو وعدہ کر لیں کہ اللہ تیرے علاوہ ہم کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے، کسی کے سامنے سجدہ نہیں کریں گے، کسی اور کے سامنے گڑ گڑائیں گے نہیں، اپنی ہر مشکل تجھی سے بیان کریں گے، تجھی سے بات کریں گے۔ کبھی اللہ سے باتیں کر کے دیکھیے، اٹھیے رات کی تنہائیوں میں، سجدہ کیجئے، سجدے میں پڑھ کے اللہ سے باتیں کریے، اللہ تمہاری باتوں کا جواب بھی دے گا، تم اس کی طرف آ کے تو دیکھو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا و اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔